अस्सलाम वालेकुम। अज़ान की वजह से वक्फ़ा करना पड़ा था। मैं बात कर रहा था कि सियासत जो है ये अरबी का लफ्ज़ है और इसमें जो सियासी लोग होते हैं वो सियासी उस शख्स को कहते हैं जो अपनी इल्म व हिकमत की वजह से लोगों के मामलात को बग़ैर लड़ाई झगड़े के निपटा दे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास उसको सियासतदान कहते हैं, उस शख्स को सियासी कहते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। इमरान खान साहब ने किस तरीके से बात की थी, वो नीयत का बुरा नहीं है, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे झूठ बोला नहीं जाता। वो जब भी कोई कोशिश करता है किसी बात को किसी तरीके से टर्न करने की, तो वो उसके मुंह से सच्ची बात निकल जाती है। पिछले दिनों में भी जो उसने बात की थी उस पर कितना बड़ा शोर मचा कि जी वो उसने इकरार कर लिया कि मैं नालायक हूँ। ये नालायकी का इकरार नहीं किया। खान साहब ने अच्छी बात की, सच्ची बात की कि यहाँ पे तैयारी करके आना चाहिए। और जितना कुछ हम देख रहे थे हमें 1.5 साल तक समझ ही नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सो कहने का मकसद है कि ये बार बार हम रिपीट करते हैं। कल जो मैं देख रहा था, मुझे ज़्यादा दुख उस बात पे हुआ था जिसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ और नून लीग और पीपी के बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी पर आके वो मरने वाले जो तालिब इल्म है उसकी मैयत पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका दुख जो है, हम भी वालिदैन हैं, समझ सकते हैं। ये सिवाय अल्लाह के कोई इस दुख को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई और रास्ता, कोई और चीज़ ऐसी बंदोबस्त कर दे जिससे आप लोगों को सुकून नसीब हो और उस बच्चे के अल्लाह ताला अपनी रहमत से दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो सियासी लोग जो सियासी बयान दे रहे हैं, इनकी हौसला शिकनी करें, इनके मुंह बंद करें, उनको बोलें कि आप अपनी अपनी सियासत अपनी जगह पे रखो, मेरे बेटे पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस किस्म के ये जो 2-2 टके के लोग हैं जो बकवास करते हैं, ना किसी की मैयत को देखते हैं, ना किसी को दुख को देखते हैं। वो कल इस तरह बात कर रही थी कि ऐसा जुल्म कभी पाकिस्तान में देखा ही नहीं। बीबी तू कहाँ से आ गई है? तेरी हैसियत क्या है? तू क्या चीज़ है? तेरे बाप ने, तेरे चाचे ने, राणे सनाउल्लाह ने क्या किया? दिन दहाड़े लोगों को कत्ल कर दिया और आज तक किसी की सुनवाई नहीं होने दी। इसलिए आप लोग अपनी अपनी बकवास अपने पास रखें। किसी के दुख में जाके शरीक हो सकते हैं तो ठीक है, उनके ज़ख्मों पर नमक मत छिड़कें। तो मेरे दोस्त, कहने का मकसद ये है, फिर मैं बार बार उसी बात पे आता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रोज़ जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रैप हो रहा है ये ना हो, इसकी रोकथाम हो सके, तो आइए हमारे साथ चलिए, आइए तंजीम इस्लामी के साथ चलिए, साथ दीजिए, इनकलाब लाइए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए इनकलाब लाइए, इस्लामी इनकलाब लाइए, जो हक और सच का इनकलाब है, जिसको 1400-1500 साल पहले अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आया था। वो इनकलाब जो देखते ही देखे कैसरो किसरा तक पहुंच गया। एक लफ्ज़ था, वो लफ्ज़ इस्लाम था, अल्लाह का निज़ाम अदल था, उसमें अपनों या गैरों का कोई लिहाज नहीं होता था, इंसाफ सब के लिए बराबर था। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, आज भी अगर इंसाफ चाहते हैं हम सब लोग, आप सब लोग भी हमारे साथ आएं और अपने वोट की ताकत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें और उस शख्स को भी राज़ी करें जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अपनी मुखलस क़यादत में इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यहाँ पे एक मुखलस कौम ने अपना खून बहाया। वो सब भी आपसे खुश होंगे अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को मुल्क के अंदर नाफज करेंगे तो। लेकिन ये मुल्क में नाफज करने के लिए सब लोग चाहिए। ये एक जमात की या किसी मौलवी की ज़िम्मेदारी नहीं है। सोए डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी ये तंजीम के अलावा बाकी जितने लोग हैं वो अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं।
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بس چھوٹی موٹی مدد کر دینا، جو صدقے خیرات آ گئے، جو کھالیں وغیرہ آ گئیں ان کو جمع کیا، پیسے اکٹھے کیے، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، بس یہی کام ہے۔ یہ کام نہیں ہے صرف، یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ جس کے پاس 2 روٹیاں ہیں وہ بھی آدھی روٹی کا صدقہ دے کے یہ کام کر سکتا ہے۔ کام ہے بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، یہ جو ظلم و زیادتی صبح و شام ہو رہی ہے ملک کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، کسی کا حیا نہیں ہے، کسی کا کوئی اس طریقہ کار نہیں ہے، اس انصاف کو دلانے کے لیے اللہ اور رسول کے قانون کو نافذ کرنا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی یہ بندہ سوچے گا کہ میں اس معاملے کو درست کر لوں، ایسا ممکن نہیں ہے، کسی ایک بندے کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ میں سب دوستوں سے کہتا ہوں، سب عزیز و اقارب سے کہتا ہوں، ماؤں بہنوں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بغیر خون ریزی کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر روڈ بند کیے، بغیر شارع بند کیے، بغیر بازار بند کیے، بغیر لوگوں کو تنگ کیے، آپ اپنے اندر انقلاب لائیں۔ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے، یہ سورہ اعراف کی 172ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو، اس بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی پشتوں سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر ان سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا سب سے، الستُ بربکم، کیا میں آپ لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک آواز میں کہا قالوا بلا شاہدنا، کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اسی آیت میں کہ یہ اس لیے کیا کہ کل قیامت والے دن یہ لوگ، یہ انسان جو بہت بہانے باز ہے، کل میرے سامنے کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ یا رب العالمین ہمیں تو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ان لوگوں کو قرآن پڑھنے کی نسبت سے ان کے درجات بلند کر دیتا، لیکن جب یہ قرآن کو چھوڑ کر یہ خواہشات دنیا میں پڑ گئے، جیسے آج کل مولوی فضل الرحمان صاحب کو دن رات نیند نہیں آتی اور بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ ہے حکومت کی بیماری، کرسی کی بیماری، حرام کھانے کی بیماری، وہ ان کی دور نہیں ہو رہی۔ تو ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک کتے جیسی مثال دی ہے کہ وہ اس طرح کتے کی طرح جو ہے وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، جس کے سختی کریں تب بھی ہانپتا ہے، اگر اس کو سختی نہ کریں تب بھی ہانپتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے عزیز، لیکن کب تک ہم اس چیز پہ خاموش رہیں گے؟ آ جائیں، ہم سب کو کہتے ہیں، یہ جوان طبقہ اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، آئیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، اللہ اور اس کے قانون کو، اللہ اور اس کے نظام عدل کو اس پاکستان میں نافذ کریں اور پوری دنیا میں ثابت کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے علاوہ دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تھوڑا سا عرصہ افغانستان کے طالبان نے کیا تھا اور پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہو گئی تھی اس وقت کہ وہاں پر نہ مخدرات رہی ہے نہ کوئی اور چیز رہی ہے، لیکن یہ بڑے عوانوں میں اچھا نہیں لگا تھا، مختلف ہیلوں بہانوں سے انہوں نے اس معاملے کو ٹیکل کیا اور تباہ و برباد کیا۔ لیکن دیکھ لیں آج، اگر ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی تو آج وہی دنیا جو ان کو تباہ کرنے پہ تلی تھی، جنہوں نے ان کو تباہ کیا، آج ان کے پاؤں پڑ کے ان کو واپس افغانستان میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے سچا جذبہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی لے کے چلتا ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے رام ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے 3-4 سال پہلے علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی آئے تھے، ٹانگوں سے اپاہج تھے، بیچارے خود پریشان تھے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو
ایک ایسے رتبے پہ پہنچایا جس کا جنازہ بھی ایشیا میں ایک مثال بن گیا۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، یہ ظلم و زیادتی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، گستاخ رسول کا سلسلہ ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم خاموش ہیں۔ عورتیں مردوں کے ساتھ، مردیں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ لیکن خاموش کب تک رہیں گے بھائی؟ اللہ کے رسول کی بات کو مان لیں، اللہ کی بات کو مان لیں، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے آئیں، اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، جن کو اللہ نے یہ اہلیت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ کے قانون عدل کو ملک میں نافذ کر کے ملک کے اندر جو اندھیرے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں، نا انصافیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک ہی حل ہے میرے بھائی، روز روتے ہیں، روز سنتے ہیں، آج اس کو مار دیا، آج اس کو مار دیا، ماں نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، چھوٹے چھوٹے بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ مدرسوں کے اندر جو ہے وہ الگ سے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کہ دینی مدارس کے اندر مسلک پڑھائے جاتے ہیں، دین نہیں پڑھایا جاتا۔ خدا کے لیے اے علماء دین، آپ اللہ سے ڈریں، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں، شیطان کے قدموں پر مت چلیں۔ طلباء جو ہیں، جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، خدا کے لیے ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو دین پڑھائیں، ان کو یہ مذہب اور یہ جو مسلک اور فرقے ہیں، اس فرقہ پرستی کی لعنت سے ان کو باہر نکالیں، ان کو عالم دین بنائیں، جو اللہ کے لیے کام کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے محافظ بنیں۔ یہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں پر ہم خاموش ہیں۔ یہ خاموشی توڑنی پڑے گی، یہ خاموشی توڑ کر میدان میں آئیں، اس جماعت کے کھڑے ہو جائیں، اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو جماعت اس چیز کو نافذ کرنا چاہتی ہے، جس کے پاس اللہ کا نظام عدل نافذ کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آئیے ان کا ساتھ دیں، ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ ملک کے اندر یہ جو ظلم و زیادتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا نظام عدل پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے اور پاکستان ابتدا بن جائے، اسلام کا قلعہ بن جائے، اور وہاں سے نکل کر یہ اسلام، یہ دین پوری دنیا پر پھیل جائے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس کی خوشنودی کے لیے انقلاب لائیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے انقلاب لائیں، تبدیلی پیدا کریں، وہ تبدیلی جو حقیقی تبدیلی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنے والی تبدیلی ہے، اس تبدیلی کی بات کریں۔ خان صاحب نے جو تبدیلی لانی تھی وہ لا چکے، اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو ملک کے اندر نافذ کرنے میں ایسی جماعت کا ساتھ دینا ہوگا جو جماعت اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتی ہے، جو ظلم و زیادتیوں سے ڈرتی ہے، جو ناانصافیوں کو مٹا سکتی ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ جہاں سے آفیسر نکلتے ہیں، PBSC جو ہے، اس کے اندر سے یہ جو پبلک سروسز کمیشن جو ہے، پاکستان پبلک سروسز کمیشن جو ہے، اس کے اندر سے پیپر لیک ہو رہے ہیں۔ نکمے لوگ جن کو کچھ نہیں آتا وہ جج بن رہے ہیں، وہ تحصیلدار بن رہے ہیں، وہ دوسرے بن رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو ملک میں نافذ نہیں کریں گے۔ اور یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی جماعت کے بس کی بات ہے۔ خدا کے لیے اس جماعت کے ساتھ چلیں اور اس ملک میں، پاکستان میں اللہ اور اس کے قوانین کو نافذ کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے انصاف ملتا ہے، پھر دیکھیں کیسے پرسکون آپ سوتے ہیں، پھر دیکھوں گا میں
کہ کون ہے جو راستے میں جاتے ہوئے بچوں کو پکڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. وہاں پہ اس نظام عدل میں ہر جرم کی سزا ہے، ہر ایک چیز کی جزا و سزا موجود ہے، الف سے لے کر یہ تک ہر چیز موجود ہے. ہم کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر خوار ہو رہے ہیں. ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے دوست، کتابوں سے تھوڑا پیچھے ہٹیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں. یہ دنیا کی کتابوں کو چھوڑ دیں، فرقہ پرستی کو چھوڑ دیں، ملوکیت کے نظام کو چھوڑ دیں. آئیں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو نافذ کرنے میں اس جماعت کی مدد کریں. اس جماعت کا نام ہے تنظیم اسلامی. میرے دوست، میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، میرا فون نمبر موجود ہے. جو بھی کوئی رابطہ کرنا چاہے میں اپریشیٹ کروں گا، اور سب دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا. یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. خدا کے لیے امتحان کی تیاری کر لیں. وہاں پہ کوئی ساتھ نہیں دے گا. یہ کرام کاتبین جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ہر چیز لکھتے ہیں. وہاں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک، آج اپنی کتاب کو پڑھ. کوئی وہاں بہانہ نہیں چلے گا کہ میں ان پڑھ تھا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، میں اسکول نہیں گیا تھا. وہاں سب کو یہ کتابیں پڑھنی آئیں گی. تو اسی لیے اللہ کے ہاں سے ہم اقرار کر کے آئے ہوئے ہیں. سورہ الاعراف کے مطابق 172 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے اقرار لیا، سب سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے. تو یہ اقرار کر کے آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو اس چیز کی خبر نہیں تھی. تو میرے دوستو، اگر آپ بھولے بھی ہیں، شیطان نے آپ لوگوں کو رستے سے بھٹکایا ہے، تو خدا کے لیے آئیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو طاقت دی ہے جو آپ لوگوں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں. آ جائیں واپس، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ملک کا بھی حامی و ناصر ہو. ہماری پاک آرمی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین.